अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान मुबारक की खूबसूरत मिशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। आज के मेरे मेहमान जिन्हें हमें जिन पर फ़ख्र अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के ख़तीब जामिया मस्जिद कुबा जनाब फ़ख्र हैदर साहब आज हमारे साथ इस रमज़ान मुबारक की मेहमान बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सुनाए मिजाज तबीयत से कैसी है? बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। आपका भी शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम शुरू किया है। शुरू से ही आपकी जो काविशें हैं वो दीन के बारे में बड़ी अच्छी हैं और कोशिश करते हैं आप हर जगह नुमाइंदगी हो। ये अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई का शुक्रिया। जैसा कि रमज़ान मुबारक है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़कात फ़ितरा रमज़ान मुबारक में देते हैं, तो बताइएगा कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? ज़कात जो साहिब निसाब है उसके ऊपर फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पे 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी। अब बहुत ज़्यादा महंगा है सोना, लोगों के पास बहुत कम है, तो हमेशा निसाब जो है वो चांदी के साथ मुरतब होता है। 52.5 तोले चांदी जो है ये निसाब है और इसके बराबर जिसके पास की इस कीमत के बराबर पैसे होंगे उसके ऊपर ज़कात जो है वो ज़रूरी है। ये ज़रूरी तो नहीं कि मतलब 7.5 तोले सोना हो ही तो ही वो देगा, मतलब इससे कम मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 तोले है, 1 तोला है? जी बिल्कुल, चूँकि आजकल सोना बहुत महंगा है और चांदी का निसाब जो है वो तकरीबन 1 तोले से कम में बन जाता है जी, लिहाजा वो भी ज़कात देगा, ज़कात देने का पाबंद होगा, वो पाबंद होगा। क्या जिन लोगों के पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं उन पे भी ज़कात वाजिब है? जी, बैंक जो पैसे साहिब निसाब होगा उसके जहाँ जहाँ पैसे पड़े हैं, चाहे बैंक में पड़े हैं, घर में पड़े हैं जी, और जी जहाँ भी पड़े हैं वो सारा हिसाब करना पड़ेगा। और सोना है, चांदी है या कोई और ऐसी दात है या और कोई उनके पास पैसे चीज़ें पड़ी हैं, सब पर ज़कात होगी। और माल तिजारत के हवाले से बहुत से हमारे ताजिर भाई इस बात पे परेशान होते हैं कि हमने जो सामान हमारे पास शॉप्स पे पड़ा हुआ है जिनके हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या उन पे भी ज़कात है? अब बिल्कुल वो ज़कात है, तिजारत के माल पे सारी ज़कात है। वो जितना माल उनका दुकान में पड़ा होगा वो निसाब तक पहुंचने के बाद वो हिसाब करेंगे, वो हिसाब करेंगे अब इतना हमारे पास माल पड़ा है और जितना माल होगा मिसाल के तौर पे 5 लाख का है, 10 लाख का है जी, तो वो सब पे ज़कात होगी। सही। और साल बाद, इसमें यानी शर्त ये है साल बाद हौलाने हौल, अच्छा यानी साल, ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान शरीफ में ज़कात दें, कोई भी महीना हो सकता है, कोई महीना उसमें आप साहिब निसाब जब बनेंगे अब हिसाब रख लेंगे मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं, अब 1 साल बाद वो हिसाब करेंगे और उसके बाद ज़कात अदा करेंगे। तो देखा गया है कि बहुत से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जब उनकी वो ज़कात की कैलकुलेशन करते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी का 1 करोड़ उसके पास है तो इसकी वो जब ज़कात की कैलकुलेशन करेंगे तो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, परेशानी वाली इस पे बात नहीं है, चूँकि माल जो है ज़कात इससे एक तो माल पाक होता है जी, दूसरा यही माल हिफाजत करता है दूसरे माल की। आप जब ज़कात निकाल देंगे तो दूसरा माल आपका हिफाजत में आ जाएगा। सही। और अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो हिफाजत भी नहीं होगी, माल पाक भी नहीं होगा। और ज़कात अदा करना कितना ज़रूरी है? जो इस ज़कात के एक अहम रुकन को इतना सीरियस नहीं लेते, इग्नोर सा करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत बड़ी कमी है। आप कुरान करीम में जहाँ भी देखें वाक़िमुस्सलाह आया, वहाँ साथ में वातुज़्ज़का आया, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो, इंतहाई ज़रूरी है। अब देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपका दौर खिलाफत आया तो बाद लोगों ने ज़कात नहीं दी, आपने इरशाद फरमाया कि जो हुजूर के ज़माने में 1 ऊँट की रस्सी भी ज़कात देता था ना जी, अब नहीं देगा, मैं उसके ख़िलाफ़ भी तलवार उठाऊँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, आपने तो ये इरशाद फरमाया था जो कलमा पढ़ेगा वो मुझसे अपने आप को हिफाजत में यानी करा लेगा, तो लेकिन आपने इरशाद फरमाया कि वो बात सही है उमर, तुम्हें क्या हो गया, तुम अब बड़े जरी बहादुर थे, अब क्या हो गया? तो मैं तुम्हें बताऊं कि ज़कात में और नमाज में जो फ़र्क करेगा सिद्दीक उसको नहीं माफ़ करेगा। और जो ज़कात पहले देता था हुजूर के ज़माने में अब नहीं देगा, ऊँट की रस्सी भी हो वो नहीं देगा तो मैं तलवार उठाऊंगा। और फिर यही बात है कि लोगों ने ज़कात दी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में कहा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सोच थी बिल्कुल सही थी और उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया था
اور اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. مطلب جیسے نماز میں کوئی رعایت نہیں ہے تو زکوٰۃ میں بھی کوئی رعایت نہیں ہے. اور جیسے کہ اب رمضان المبارک ہے, ہم زکوٰۃ کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے, صدقہ فطر وغیرہ کا بھی آج کل اس بارے میں بہت سی مساجد میں جگہ جگہ بات چیت ہو رہی ہے. تو صدقہ فطر کیوں ضروری ہے؟ صدقہ فطر ایک تو جو آدمی روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی لغو کام ہو جائے گا, کوئی بیہودہ, کوئی گالی وغیرہ, فساد, تو وہ جب صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی معافی عطا فرمائے گا. صدقہ فطر کس چیز پر دینا واجب ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ آپ پیسے دے سکتے ہیں اس پہ, آپ کے پاس کوئی اور اجناس میں سے چیزیں ہیں, آپ براہ راست گندم بھی دے سکتے ہیں, دانے دے سکتے ہیں, آٹا دے سکتے ہیں, کھجور دے سکتے ہیں, جو دے سکتے ہیں, کشمش دے سکتے ہیں. جس طرح آپ کا آج کل نصاب نکلی ہوئی ہے, وہ گندم کا سب سے پہلے رکھتے ہیں جا کے جو لوگ جن کے پاس پیسے کم ہیں اور زیادہ امیر نہیں ہے, وہ اس کے حساب سے وہ صدقہ فطر دے دیں گندم کے حساب سے, اور جن کے پاس تھوڑے زیادہ پیسے ہیں وہ جو کے حساب سے دے دیں, جو اور تھوڑے مالدار ہیں وہ کھجور کے حساب سے دے دیں, جو اور مالدار ہیں وہ کشمش کے حساب سے دے دیں. لیکن میجورٹی دیکھا گیا ہے کہ جتنا مرضی کوئی امیر ہے گندم کو ہی کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ بس وہ یہ تو آدمی کی سوچ ہے نا. ہمارے پاس کئی آدمی آتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا جو گندم ہے اس کے حساب بنائے, یہ صدقہ فطر جو آپ بچوں کے لیے دے رہے ہیں مدرسے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ جو کریں یا پھر کھجور کریں کیونکہ اللہ نے دیا ہوا ہے, ہم چاہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. بالکل. صدقہ فطر واجب ہونے کا اصل وقت کون سا ہے؟ صدقہ فطر ویسے تو آپ پہلے 1 سال پہلے بھی ادا کریں تو ہو سکتا ہے احناف کے نزدیک. ویسے جب عید کی صبح صادق ہو تو اس وقت یہ واجب ہوتا ہے. اب وہ اس کے بعد جو پہلے آدمی اگر ہو گیا, دنیا میں آئے, کوئی مسلمان ہو گیا, یا کوئی آدمی صاحب نصاب نہیں تھا وہ صاحب نصاب ہو گیا, یا جو بچہ پیدا ہو گیا, اب اس کا صدقہ فطر ضروری ہوگا. کیا والد بھی اپنے بچوں کا فطرہ دے گا اگر بالغ؟ جی, نابالغ اولاد کا والد جو ہے وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے, اور بالغ کا بھی اگر وہ اجازت دے دے کہ میں آپ میری طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں تو پھر وہ بھی دے سکتے ہیں. جو بچہ ماں کے پیٹ میں, کیا اس کا فطرہ بھی دینا ضروری ہے؟ اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے, جس وقت تک وہ دنیا میں نہیں آئے گا صدقہ فطر واجب نہیں ہے اس کا. اگر جمعے کو زیادہ بتایا گیا کہ جمعۃ المبارک کو زیادہ سے زیادہ اچھا کام کریں, ثواب زیادہ ملتا ہے, تو فطرہ بھی اگر جمعے کو دیں تو زیادہ اس کا اجر ہے؟ جی, ہر کام کا زیادہ اجر ہے. جمعۃ المبارک بہت خوبصورت دن ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے, اور 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے ماشاءاللہ, لہٰذا اس کا زیادہ ثواب ہوگا. تو صدقہ فطر کن کو دیا جائے؟ جو مستحق ہیں, صاحب نصاب نہیں ہے, تو انہیں صدقہ فطر دینا جو ہے وہ ہے. جس طرح سورہ توبہ میں 8 ایسے مصارف بیان کیے گئے کہ جن کو زکوٰۃ دینا جن کو ضروری ہے, اب آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. صحیح. اور آج کل کے بہترین جو مصرف ہیں وہ مدارس ہے. اگر خاندان میں نہیں ہے, رشتہ داروں میں نہیں ہے کوئی غریب, تو پھر محلے میں دیکھیں, محلے میں نہیں ہے, کونسل میں دیکھیں, یونین کونسل کی سطح پر وہ بھی نہیں ہے, یعنی قصبہ ہو گیا, یونین کونسل, پھر تحصیل, پھر ضلع, پھر صوبہ, پھر اس کے بعد ملک. اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسرے کسی اور ملک میں بھی دے سکتے ہیں. جن لوگوں نے پچھلے سال دینا بھول گئے, کیا وہ اس سال فطرہ دے سکتے ہیں؟ بالکل, وہ صدقہ فطر جب بھی ادا کریں تو وہ ادا ہی ہوگا. ہاں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وقت پہ وہ ادا کرتا نا تو وہ ثواب میں اور تھا. اب جو ہے عام صدقوں میں سے صدقہ ہوگا. سبحان اللہ. اگر فطرہ ادا نہیں کیا تو کیا روزوں کی قبولیت میں کوئی فرق؟ تو یہ روزے تو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے, لیکن حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتا ہے, اور صدقہ فطر ادا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے, دینا چاہیے. کیا اگر جو لوگ جلد بازی میں اکثر ساری رات گھومتے پھرتے ہیں اور دن کے ٹائم نماز سے پہلے فطرہ ادا نہیں کر سکے, تو کیا عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی فطرہ دے سکتے ہیں؟ وہ دے سکتے ہیں, ادا کر سکتے ہیں, لیکن وہ ثواب نہیں ہوگا جو پہلے کا ہے. ہاں جی, عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا. اور جو مستحق بہن بھائی وغیرہ ہیں ان کو بھی فطرہ دے سکتے ہیں؟ مستحق ہیں بہن بھائی, صاحب نصاب نہیں ہیں, غریب ہیں, انہیں آپ دے سکتے ہیں.
تو کیا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بتانا نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو فطرہ دے سکتے ہیں، تو کیا کسی تحفے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل، آپ انہیں نہ بتائیں، آپ زکوٰۃ کے بارے میں نہ بتائیں، فطرے کے بارے میں نہ بتائیں، ویسے دے دیں تو آپ خود لیکن اس کے لیے دل میں نیت ہونا ضروری ہے۔ ہاں، وہ آپ تو جو نیت کر رہے ہوں گے وہ یہی ہوگی نا۔ اور کیا مرحومین ہمارے جو والدین ہیں ان کا بھی اصالِ ثواب کے لیے ہم فطرہ کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے صدقہ فطر دینا ضروری نہیں ہے، ویسے جب آپ چاہیں انہیں اصالِ ثواب کریں، جی کوئی آپ پانی کی خیرات کر دیں اور صدقہ کر دیں، کوئی چیز ان کے لیے تقسیم کر دیں، جائز ہے۔ لیکن جب دنیا سے وہ چلے گئے تو اب ان کے لیے صدقہ فطر یہ یا ان کے لیے قربانی یہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ ثواب کا کام ہے، وہ کر دیں تو انہیں ثواب ملے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی آج ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری فخر حیدر صاحب تشریف فرما۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، میرے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا فخر حیدر صاحب۔ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں مزید اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت صاحب بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں اکثر دیکھا گیا کہ ہم سحری اور افطار میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، خاص طور پر سحری کے دوران جب تک اذان ہوتی رہتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ابھی سحری کا وقت ہے۔ نہیں، اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، صبح صادق کے ساتھ شروع ہوتی ہے جی، بلکہ روزہ اس سے پہلے بند کرنا ضروری ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جو ہے وہ نیٹ ورک پہ سوشل میڈیا پہ عام گردش کرتی ہے۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے کہہ دیا نہیں اذان جو ہے اس سے ہاتھ نہ روکیں، کھاتے پیتے رہیں، حالانکہ وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تہجد کے لیے وہ صبح صادق کے اندر جو ہے نا وہ اذان ہوتی تھی، اور دوسری وہ مغزورہ جو ہے وہ اذان دیتے تھے صبح صادق میں۔ اب اس سے پہلے کا یہ ہے کہ وہ کھاتے رہیں، لیکن جب صبح صادق ہو جائے ایک لمحہ بھی آپ نہیں کھا پی سکتے، فوراً بند کر دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سحری کا ایک وقت ہے، جو اذان ہے وہ تو نماز کے لیے، ہاں اذان نماز کے لیے، ایسی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور افطار کے دوران بھی دیکھا گیا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلطی ہے، بار اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی بات ہوئی ہے کہ جو افطار کی جو دعا ہے، اکثر ہمارے دوست احباب پہلے کھاتے ہیں پھر دعا پڑھتے ہیں، اکثر پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر کھاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ منہ میں کھجور ڈال لیں جی، اور پھر ساتھ میں دعا پڑھ لیں، یعنی کچھ کھانا چاہیے پہلے پھر دعا پڑھنی چاہیے۔ تو میں افطار کر رہا ہوں، ہاں، تو یعنی یہ اس طرح اس نیت سے وہ آگے چل سکتے۔ اور زیادہ یہ بھی دیکھا گیا، میرے سے بھی کل ایسا ہوا کہ میرا مغرب کے مطلب نماز کے لیے وضو تھا اور میں نے افطاری کی اور اسی طرح میں نے نماز کی ادا کر دی، مطلب کلی وغیرہ نہیں کی۔ اس میں کافی غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر منہ میں کوئی چیز ہے، جی، کوئی چیزیں ہیں منہ میں لگی ہوئی ہیں تو پھر کلی کرنی چاہیے، کلی کرنی چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے منہ خالی ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز ویسے بہتر یہ ہے کہ جو ذرات ہیں کھانے پینے کے وہ زائل ہو جائیں، اندر چلے جائیں، کیونکہ جتنا منہ صاف ہوگا، یہ مسواک کی اس لیے بار بار حکم دیا گیا، جتنا منہ صاف ہوگا، شفاف ہوگا، کوئی ذرا نہیں ہوگا دنیا کا دانتوں میں اور منہ میں، تو پھر وہ نماز میں لذت بھی آئے گی، عبادت کرنے کا ایک اپنا مزہ فائدہ اور ذوق شوق بھی ہوگا۔ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں چل رہی ماشاءاللہ۔ آج 8واں روزہ، کل انشاءاللہ 9واں روزہ جائے گا، ابھی بھی 21 رمضان المبارک باقی ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ بس یہ غنیمت جانیں لوگ اپنے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا، یہی دعا کرتے کہ ہماری زندگی میں کوئی اور مہینہ آئی نہیں، رمضان شریف ہی رہے۔ لہٰذا غنیمت جان کے ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، بخشش، مغفرت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت سے مانگیں اور اس کے در ہر وقت کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کی جانب ہمارے حضرت علامہ مولانا جناب فخر حیدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے رمضان ٹرانسمیشن میں نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔